ऑफ नेहमाया ये मेरी पसंदीदा बुक है और इसके लिए हम एक सीरीज को तैयार किया जिसके 13-14 जो है हर चैप्टर, क्योंकि इसके 13 चैप्टर्स हैं, इसके 13 चैप्टर्स को हमने जो है वो आप तक पहुंचाएंगे भी। अगर आपका व्हाट्सएप मेरे पास होगा तो हम आपको शेयर भी करेंगे और नेहमाया की लीडरशिप को भी सीखेंगे। आमीन, कि कैसा जबरदस्त लीडर है वो। आमीन। और इससे पहले कि मैं सरमन या इस सेशन को शुरू करूं, कलाम मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है। नहमिया बिन हकलिया का कलाम 20वें वर्ष कैसलियों के महीने में जब मैं कसरे सोसन में था तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबे में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। अगर आप लिख रहे हैं, अगर आपको नोटबुक मिली है, पेन है, तो इसको आप कह सकते हैं गॉड्स स्टोरी, खुदा की कहानी। और इसको आज हम रिलेट करेंगे, जोड़ेंगे खुदावंद यीशु मसीह के साथ। आमीन। नेहमिया का जो विजन जो खुदा ने उसे दिया, जो उसने लीडरशिप का काम किया, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। और पहला आप पॉइंट लिख सकते हैं, why this book is recorded in the Bible। क्यों ये बाइबल मुकद्दस का हिस्सा बनी है किताब। What is the purpose of book of Nehemiah? What is the purpose of book of Nehemiah? बाइबल मुकद्दस में हर एक किताब का अपना मकसद है। आमीन। और उसकी वजह है जिसकी वजह से उसको बाइबल मुकद्दस का हिस्सा बनाया गया है। और नेहमाया की किताब का क्या मकसद था कि इसको बाइबल मुकद्दस में जो है उसका हिस्सा बनाया गया। क्या दीवार बनाना ही था? Can we say this Bible is all about building the wall of Jerusalem? क्योंकि अगर ऐसा है तो अगर हम इसके 6ठे बाब का मुतालिया करें तो दीवार जो है वो रिपेयर हो चुकी है। 6ठे बाब में दीवार का काम जो है वो खत्म हो चुका है और 7वें बाब में एक सेलिब्रेशन हमें नजर आनी चाहिए, लेकिन वहां हमें कोई जश्न जो है वो नजर नहीं आता क्योंकि दीवार इतने सालों से टूटी हुई थी और जब इसे रिपेयर किया गया तो जरूर है कि कोई जश्न हो, लेकिन हमें कोई जश्न नजर नहीं आता। बल्कि 7वें बाब में एक चीज समझ आ रही है। The book is not only about raising the wall of Jerusalem, that means the book has something else। इसका मतलब है कि सिर्फ दीवार की तामीर करना ही नहीं था, बल्कि इस किताब का कुछ और भी मकसद है। और इस किताब का बाइबल मुकद्दस में डालने का जो मकसद है वो कुछ और है। और व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस बुक? अगर हम देखें तो मैंने इस किताब को 3 हिस्सों में तकसीम किया, 3 सी में। पहला सी जो है पहले चैप्टर में हमें नजर आता है, आप लिख सकते हैं कॉल ऑफ नेहमाया, नेहमिया की बुलाहट। पहला सी जो है वह है कॉल ऑफ नेहमाया। और चैप्टर 1 को मैंने बिल्कुल अलग रखा है जिसमें
नहमिया नबी की बुलाहट है। और दूसरा सी जो है वो दूसरे चैप्टर से लेकर तीसरे चैप्टर तक है, और वो है कंप्लीशन ऑफ द वर्क ऑफ द वॉल। कंप्लीशन ऑफ द वर्क ऑफ द वॉल, दीवार का बनाया जाना। और तीसरा सी जो है वो है कंडक्ट ऑफ द पीपल, कंडक्ट ऑफ द पीपल। और ये 7वें चैप्टर से लेकर 13वें चैप्टर तक है। और इस तरह से हम आसानी के साथ बुक ऑफ नेहमाया को जो है, नेहमिया की किताब को समझ सकते हैं। What of the purpose of the book of नेहमाया? और अगर हम 7वें बाब से आगे बढ़े तो रिपेयरिंग का काम जारी है। रिपेयरिंग का काम क्या है? जारी है। पहले चैप्टर में नेहमिया की हमें बुलाहट नजर आती है, और फिर दूसरे चैप्टर से 6ठे चैप्टर तक हमें नेहमिया की जो है वो काम, जिस मकसद के लिए खुदा ने ये बोझ दिया, उसने जो है दीवार जो है उसको तामीर किया। और 7वें बाब में हमें एक और चीज नजर आती है। We can see the Nehemiah still working the repairing work, but not the wall. It's a life of the people. यानी कि वो लोगों को तामीर करने के लिए फिर उसने काम शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये एक लीडरशिप की खुसूसियत है, ये एट्रीब्यूट है। ना सिर्फ वो खुद को तामीर करता है एक लीडर, बल्कि वो दूसरों को भी तामीर करता है। अभी जैसे पादरी इमरान सादिक साहब ने, पादरी लियाकत साहब ने अभी बताया है कि लीडर क्या करता है, वो दूसरों को तैयार करता है। और इसी तरह नेहमाया भी जो है वो लोगों की जिंदगियों में जो है वो तब्दीली लाने का बाइस बना। और अगर आप एक चीज नोटिस करें, there are few words which can seen again and again the book of Nehemiah. नेहमाया की किताब में कुछ ऐसे अल्फाज हैं, आप लिख लेंगे, बार बार आ रहे हैं। पहला लफ्ज रिपेंटेंस, तौबा, तौबा की मनादी की जा रही है बार बार। दूसरी बात क्राई, वो रोता है। और चौथी बात मॉर्निंग, और वो गिड़गिड़ाता है खुदा के हुजूर। और पांचवी बात फास्टिंग, और वो क्या करता है? रोजा रखता है। एक खादिम, एक लीडर तब तक वो दूसरों को रोजे की तालीम नहीं दे सकता जब तक वो खुद रोजे में ना ठहरे। आमीन। और यहाँ पर जो है हमें नजर आता है, जैसे अभी हवाला तिलावत किया गया है कि जब उसने यरूशलेम की हालत को सुना तो वो रोया, मातम किया, दुआ की और उसने रोजा रखा। आमीन। और ये चंद अल्फाज जो बार बार नेहमाया की किताब में रिपीट हो रहे हैं। ये किताब सिर्फ शहरे पनाह के बारे में नहीं है, ये बुक दोबारा से वर्शिप करने के लिए लिखी गई है। हालेलुया। ताकि खुदा की आराधना हो, खुदा की स्तुति हो। और गॉड हैज सेंट नेहमाया, ही कैन स्टार्ट वर्शिप अगेन इन जेरूशलेम। आमीन। ताकि दोबारा से खुदा एलोहीम, खुदा की जो है वो वर्शिप की जाए। आमीन। When Azariah came, he repaired the temple. अगर हम अज़रा की किताब को देखें तो उसने क्या किया? उसने हैकल की तामीर की, और खुदा की हैकल को दोबारा बनाया गया। लेकिन आराधना पूरे तरीके से शुरू नहीं हुई थी। Maybe started but lost the zeal for God. आमीन। और एक लीडर के अंदर खुदा के लिए ये पैशन होना चाहिए। आमीन। और उसके अंदर खुदा का पैशन, पर्पस और रोया हो। खुदा क्या चाहता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब 2025
ابھی شروع نہیں ہوا تھا, لاسٹ ویک چل رہا تھا, ہم پریئر کر رہے تھے اور ہم جو ہے وہ پروفیٹک پریئر کر رہے تھے کہ خداوند تو اپنے لوگوں کو 2025 میں اپنے جلال کے لیے خداوند خدا کم سے کم 25 شہروں میں لے کے جانا, آمین. اور کم سے کم ہم کم سے کم ایک لیڈر کے لیے بات کر رہے ہیں, کم سے کم 25 روحوں کو 2025 میں ہم خداوند تیری بادشاہی میں شامل کرنے والے ہوں, آمین. یہاں تک بات نہیں ہے, بلکہ پھر خداوند کے حضور ہم نے دعا کی, خداوند تو 2025 میں ہمیں کم سے کم خداوند خدا جو ہے دوسرے ممالک کے لیے بھی اپنے لوگوں کے لیے دروازوں کو کھولا. کیا آپ چاہتے ہیں خدا آپ کے لیے ایسا کرے؟ آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے, ساتھ ساتھ ہی ہم یہ پریئرز بھی کرتے چلے جائیں گے. آئے مل کر کہیں, اے خداوند ہم تیرے حضور میں دعا کرتے ہیں خداوند 2025 میں جب تو نے مجھے چنا ہے اور جب تو نے خداوند مجھے نام لے کے بلایا ہے, تو خداوند تو شہروں میں, گاؤں میں, شکوک میں روحوں کی نجات کے لیے, قوموں کے اندر منادی کے لیے خداوند مجھے کثرت سے استعمال کرنا. اور خداوند خدا ایک لیڈر کے طور پر جب تو نے مجھے چنا ہے, تو خداوند خدا میرے اندر خاکساری آئے, میرے اندر تیرے کلام اور تیری آواز کو سننے کے لیے اس مسا کو بھی چاہتا میرے خدا. تیرا شکریہ ادا کرتے یسوع کے نام سے, آمین, ہلیلویا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب عزرا نے ہیکل کی تعمیر کی تو ابھی آرادھنا پورے طریقے سے شروع نہیں ہوئی تھی, اور اس لیے جب ہم نہمایہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو بار بار کلام جب ہم سن رہے ہیں, اور اس کو جب آپ گھر جا کر پڑھیں گے تو دیکھیے گا کہ وہ توبہ کی تعلیم دے رہا ہے, اور جب وہ توبہ کی تعلیم دے رہا ہے اور خدا کے حضور چلا رہا ہے تو لوگوں کی زندگیوں میں خدا کام کر رہا ہے. The whole book about fixing and repairing, آمین, یہ ساری کتاب کیا ہے, خدا کے لوگوں کو جو ہے دوبارہ سے تعمیر کرنے کے لیے, آمین. نہ صرف جو ہے دیوار کی تعمیر کے لیے بلکہ لوگوں کی تعمیر کے لیے بھی. اور 2025 میں شروع میں ہی ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے چرچز پر, اپنے خاندانوں میں, اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. پہلے فزیکل ریپیئر خدا نے اس جو ہے وہ نہمیہ کے ذریعے کیا, اور دوسری بات جو ہے ہم دیکھتے ہیں جو دیوار ریپیئر ہوئی ہے, اور بعد میں لوگوں کی زندگیوں کو خدا نے کیا کیا ہے, ریپیئر کیا ہے. یعنی کہ جو زندگیاں خدا سے دور تھی, یہ ایک ایسی کتاب ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں ٹرانسفارمیشن تھرو اسکرپچر. ٹرانسفارمیشن تھرو اسکرپچر آپ لکھ سکتے ہیں, کلام کے ذریعہ سے تبدیلی. خدا کلام کے ذریعہ سے اپنی قدرت کو ظاہر کر رہا ہے, اور لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آ رہی ہے. ان کو ریلائز ہو رہا ہے کہ وہ کلام کے مطابق اپنی زندگی نہیں جی رہے. جیسے وہ اپنی ذمہ داری خدا کے ہیکل کے بارے میں ان کو خدا نے دیا ہے, اس کو وہ بھول چکے ہیں. سبت کے بارے میں وہ بھول چکے ہیں, اور غیر اقوام میں شادیاں کر رہے ہیں. آمین. اور آج بھی ہم دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ سبت کو بھول چکے ہیں, وہ ہیکل کی ذمہ داریوں کو بھول چکے ہیں, اور غیر قوموں میں شادیوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. کل بھی میں ایک جگہ پر کلام سنا رہا تھا, اور وہاں پر ایک برتھ ڈے تھی, اور میں نے جس کلام کے حصے کو بیان کیا, لکھا ہے بچے کی اس راہ میں تربیت کر جس راہ میں سے جانا ہے. اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو کہتے ہیں خدا ان کو اولاد دے, لیکن اولاد کے بعد خدا ان کے لیے ہمیں ذمہ دار بھی ٹھہراتا ہے, ہمیں ذمہ داریاں بھی دیتا ہے. اور وہ کیا ہے, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ان کو کیا کر خدا کے کلام کی تربیت کر, تاکہ جب وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو وہ اس سے نہ. آمین. اور آج یہ المیہ ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان اور
وہ پڑھے لکھے تو ہیں سیکولر ایجوکیشن میں، لیکن خدا کے کلام کو نہیں جانتے۔ اگر ان کو کہیں نا کہ فلاں والا آپ نکالیں، وہ بائبل میں سے ٹٹولتے رہیں گے، ڈھونڈتے رہیں گے، ان کو بائبل کا ہی نہیں پتا۔ اور یہ ایک لیڈر کی ذمہ داری ہے، اور ہم نے اپنے چرچ میں اس کو شروع کیا ہوا ہے، اور ہم باقاعدہ طور پر بچوں پر نظر رکھے ہوئے کس کو کون بائبل پڑھا ہے اور کون بائبل نہیں پڑھا، اور اس کو ہم انکریج کرتے ہیں کہ نہیں بیٹا یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہم نے تو یہ یہاں تک تعلیم دی ہے، آپ بھی مجھے یقین ہے اپنے چرچز میں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ جیسے ہم اپنی اپنی روٹی کھاتے ہیں نا، تو ویسے ہماری اپنی اپنی بائبل بھی ہونی چاہیے۔ آمین۔ اور تاکہ ہم اپنی بائبل کو پڑھیں، ہمیں پتہ ہو کون سا حصہ ہم نے پڑھا ہے اور کون سا رہ گیا ہے۔ آمین۔ اور آگے ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کو ریلائز ہوا کہ ہم کلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے۔ تو آگے جب ہم 13ویں باب کو دیکھتے ہیں تو جب 13واں باب ختم ہوتا ہے، اب اس کی ہم ڈیٹ کی طرف بڑھیں گے کہ یہ کتاب کب لکھی گئی۔ یہ کتاب 485 BC میں لکھی گئی۔ یہاں جب 485 BC میں اس کتاب کا جو ہے اختتام ہو رہا ہے، یعنی کہ پرانے عہد نامہ میں اور نئے عہد نامہ میں جو 400 سال کا گیپ ہے، اور جس کو ہم سائلنٹ پیریڈ بھی کہتے ہیں، ڈارک ایج بھی کہتے ہیں، تاریک عرصہ بھی کہتے ہیں، 400 سال کا جو ڈارک پیریڈ ہے، اس سے پہلے اس کتاب کی تاریخ جو ہے وہ ہم کو ملتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں آلموسٹ جو ہے وہ یہ کتاب جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی یہ آخری کتاب ہمیں نظر آتی ہے، اور تاکہ وہ یروشلم کو ریپیئر کر سکے، یروشلم کو آرڈر میں لا سکے اور لوگوں کی زندگیاں صحیح راہ میں لا سکے۔ بٹ وی ول سی دی اوور ویو آف دی بک آف نہمایہ۔ پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ نہمایہ کی لیڈرشپ۔ نہمایہ کیا کرتا ہے؟ وہ خدا کے حضور جو ہے وہ روتا ہے، چلاتا ہے، اور وہ خدا کے حضور یروشلم کے لیے روزہ بھی رکھتا ہے۔ آمین۔ اور اگر ہم نہمایہ کا بوجھ دیکھیں، برڈن دیکھیں، وہ خدا کے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے، ان کے لیے فکر کرتا ہے، اور وہ اپنے بوجھ کو، برڈن کو کسی کے ساتھ جا کر شیئر نہیں کرتا، اور وہ اپنے دوستوں یا کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ He start talking to God as a leader۔ اگر خدا کسی کو آج بوجھ دیتا ہے کہ آپ نے خدا کے لیے یہ کام کرنا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ They start talking to the people first۔ وہ اپنے بوجھ کو اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، شوہر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، پاسٹر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن نہمایہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے اس بوجھ کو خدا کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ آمین۔ وہ پریئر کرتا ہے۔ He spent time in prayer۔ وہ دعا کرتا ہے خدا کے حضور، اور پہلے باب میں وہ دعا کر رہا ہے، وہ جو عظیم خدا ہے، وہ جو قادر مطلق خدا ہے، اور وہ ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے لیے توبہ کی دعا کرتا ہے۔ آمین۔ ابھی پچھلے مہینے ہم نے جب بائبل ڈسٹریبیوشن کی تو میں نے 3-4 شہروں میں انٹرسیسری پریئر پر جو ہے وہ سرمن شیئر کیا کہ خدا چاہتا ہے کہ ہوسیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا نہ رہا، کوئی دعا کرنے والا نہ رہا۔ آج لیڈرز جو ہے، جیسے ابھی بھائی لیاقت بھی کہہ رہے تھے، پاسٹر لیاقت، کہ ہم مقابلہ بازی میں ہیں، اس نے گاڑی لی ہے میں بھی لوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ لیکن کلام مقدس میں کیا لکھا ہے کہ روحانی نعمتوں کی آرزو کرو۔ ایز اے لیڈر ہم اپنا فوکس کھو چکے ہیں، جیسے خدا نے نہمیا کو فوکس دیا، اور نہمیا نے کیا کیا ہے؟ یروشلم کے لوگوں کے لیے دعا کی، یروشلم کی بحالی کے لیے دعا کی۔ اور آج ہمیں ایسے عظیم لیڈرز کی ضرورت ہے
جو ملک پاکستان میں مسیحی قوم کے لیے دعا کریں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میں پاسٹر سفیر کو جو اسلام آباد میں ہے اکثر ان کی میں پکچرز کو دیکھتا ہوں, لیڈرشپ کو دیکھتا ہوں, وہ دعاؤں میں آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتے ہیں. آمین. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جو آنسوؤں کے ساتھ بولتا ہے وہ خوشی کے ساتھ کاٹے گا. اور میں بڑے فخر کے ساتھ اس بات کو کہتا ہوں اور آپ بھی اس بات کے ساتھ متفق ہوں گے کہ خدا نے اگر ملک پاکستان کو بہار رکھا ہے تو وہ مسیحوں کی دعاؤں کے وسیلہ سے. آئے زوردار تالیاں بجائیں ایسے لیڈرز کے لیے جو دعا کا بوجھ رکھتے ہیں. آمین. اور پہلے باب میں وہ کیا کرتا ہے, وہ دعا کرتا ہے, اور دوسرے باب میں وہ اس کا خلاصہ کرتا ہے کہ یہ بوجھ مجھے خدا کی طرف سے ملا ہے. کس کی طرف سے ملا ہے جی؟ یہ نہیں ہے کسی مشن نے مجھے یہ اپوائنٹمنٹ دیا, یہ کیا کہتے ہیں, یہ کام دیا ہے کہ میں اس کام کو کروں. آمین. اور وہ یروشلم کے لوگوں کے لیے جا کر کام کرتا ہے اور چیپٹر 1 تک اس کی کال ہے. اور جیسے ہم نے ابھی اس کتاب کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں, نہمایہ اپنی لیڈرشپ میں آگے بڑھا اور وہ بار بار دعا کرتا ہے. 13 ابواب ہیں اس کے, لیکن ان 13 چیپٹرز میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہمیہ جو ہے وہ 10 سے 11 دفعہ, کتنی دفعہ جی؟ 10 سے 11 دفعہ ہمیں دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور چوتھے باب میں وہ لوگوں کے ساتھ مل کر دعا کرتا ہے, لیکن بہت ساری جگہوں پر وہ ہمیں اکیلا دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہیں نہمیہ کی جو ہیں وہ یہاں پر لکھی گئی ہے. اور جب کچھ چھوٹی دعائیں ہیں اور بہت کم دعائیں ہیں, لیکن اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے اور ضرور ہے کہ ہم ان کو پڑھیں. اور یہ ہمارے لیے جو ہے ایک تو ہمارے لیے رہنمائی ہے. اگر ہم دیکھیں جب یونا مچھلی کے پیٹ میں تھا تو اس نے کیا کی؟ دعا کی. جب حنا کو خدا نے برکت دی تو حنا نے کیا کی؟ دعا کی. جب مریم کو یہ پیغام فرشتے کی طرف سے ملا تو اس نے کیا کی؟ دعا کی, خدا کی تمجید کی. تو ضرور ہے ایسی دعائیں ہماری دعاؤں کا حصہ ہونی چاہیے. آمین. اور اگر ہم پہلے چیپٹر کو دیکھیں تو وہاں پر خدا کے کلام میں نہمیہ, کیونکہ وہ بائبل کو جانتا تھا, بائبل کے خدا کو جانتا تھا, اور کلام میں لکھا ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو خدا کیا کرے گا, اس قوم کے لوگوں کو کیا کرے گا, تتر بتر کر دے گا. آمین. لیکن پھر وہ نہمیہ ہی پہلے چیپٹر میں کہتا ہے خدا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر کوئی توبہ کرے اور تیری طرف رجوع لائے تو تو کیا کرے گا, اپنے لوگوں کو کیا کرے گا, ان پر فضل کرے گا, ان کو دوبارہ ان کے ملک میں لے آئے گا اور ان کو بحال کرے, ریسٹوریشن کا خدا کام کرے گا. اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ نہمیہ کی اس زندگی سے خدا ہمیں سکھا رہا ہے کہ ایک لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بنت قوم کے لیے دعا کرنے والا ہو. ہاللیلویا. اور دعا کرنے والے ہی اگر ہم دیکھیں تو وہ بڑے بڑے ریوائولسٹ ہمیں پوری دنیا میں نظر آتے ہیں. اور جب پہلے چیپٹر میں یہ کام ہوا تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے نہمیہ کی کتاب میں لاوی اور لوگ اس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور ایک ٹیم کی صورت میں لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی کا کام ہونا شروع ہوتا ہے. آمین. پہلے نہمیہ خود ہے, پھر خدا اس کے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے. آمین. خدا پھر آپ کو اچھی ٹیم بھی دے گا, وہ ٹیم نہیں جو آپ کو دھوکہ دے, آپ کو فریب دے, آپ کے ساتھ آپ کو استعمال کرے. آج لوگ جو ہے اپنے لیڈرز کو کیا کر رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, یوز ٹو کر رہے ہیں, اور بعد میں جب ان کا کام نکل جاتا ہے تو ان کو کیا کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. بعض کا میں ابھی چند دن پہلے لاہور تھا تو پاسٹر صاحب نے مجھے اپنے چرچ میں بلایا تو 2 گھر چھوڑ کر ایک اور چرچ بنا ہوا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا پادری صاحب یہ چرچ آپ کے چرچ کے ساتھ بالکل 2 گھر چھوڑ کر, کہتا ہے یہ ہماری کلیسیا کا ہی حصہ ہے, لیکن جب کوئی بات انہوں نے اپنا چرچ شروع کر دیا. کیسے جو ہے یہ دکھ کی بات ہے کہ ہم اپنے چرچ یا اپنے چرچ کے پاسٹر کے ساتھ وفادار نہیں ہیں. اور جب 13واں باب ہے اس کی آخری آیت پر ہم جائیں گے تو وہاں پر لکھا ہے Remember me, O my God, for good.
اے میرے خدا بھلائی کے لیے مجھے یاد کر، اے میرے خدا بھلائی کے لیے مجھے یاد کر. Remember me. Nehemiah is praying for his work, what he has done. جو اس نے کام کیا ہے وہ کہتا ہے خداوند اس کے لیے مجھے کیا کرے، یاد کر. یروشلم میں اس نے کیا کام کیا ہے؟ دیوار کو ریپیئر کیا ہے. اور ساتویں آیت سے آگے، ساتویں باب سے آگے ہم دیکھتے ہیں دیوار کا ہی کام نہیں ہوا بلکہ لوگوں کی زندگیوں پر بھی خدا جو ہے لوگوں کی زندگیوں میں بھی کام ہوا ہے. پرانا عہد نامہ جو ہے اس میں خدا نے نہمیہ کو بھیجا کرے، اور نئے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ کو میں نے کہا کہ یہ بک جو ہے یہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ بھی جو ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا باپ نے یسوع مسیح کو بھیجا اور یسوع مسیح کو بھی اسی طرح کا کام کرنے کے لیے بھیجا. کیسے؟ خدا باپ نے یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کی زندگیوں کو بحال کرے. آمین. So he can repair broken relationship. نہمیہ نے ٹوٹی ہوئی دیوار کو ریپیئر کیا جو شہر پناہ ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن جب یسوع مسیح آئے تو وہ جو رشتہ عدن کے باغ میں خدا باپ کا اور آدم اور ہوا کا ٹوٹ گیا تھا گناہ کی وجہ سے، آدم ہوا کے ساتھ پوری کائنات کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کو بحال کر سکے. ہاللیلویا. اور جہاں پر وہ ڈائریکٹ خدا سے بات کر سکتے تھے. پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی میڈیٹر ہوتا تھا اور کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا تھا جو ہے لوگوں کے لیے، جیسے قربانی گزارنے کے لیے ہیکل میں ہم دیکھتے ہیں پریسٹ تھے. بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر نئے عہد نامے میں خدا یسوع مسیح اس لیے آئے we can approach God directly. ہاللیلویا. ہمیں کسی درمیانی کی ضرورت نہ ہو. اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ نہمیہ کی اس لیڈرشپ سے ہم سیکھتے ہیں کہ اس نے نہ صرف دیوار کو ریپیئر کیا ہے بلکہ لوگوں کو بحال کیا ہے. آج 2025 میں خدا ہمارے ساتھ یہ کلام کرتا ہے ہم نے کتنی زندگی کو بحال کیا ہے. اور اگر ہم حزقیل کو دیکھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ تم نے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بحال کیوں نہ کیا. آج بہت سارے گھروں میں طلاق اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پر ان کی صلاح کرنے والا نہیں ہے. ایز اے لیڈر، ایز اے خدا کا خادم ہمیں اس بات کو بھی جاننے کی ضرورت ہے خدا نے ہمیں اس بات کے لیے چنا ہے. کوئی چودھری، کوئی پنچایت کرنے والا اس بات کو جان نہیں سکتا جو خدا کا خادم جانتا ہے. آمین. کیونکہ یہ الہام ہے اور خدا اپنے لوگوں کو جو ہے وہ حکمت سے بھرتا ہے، اور جب خدا کا خادم اختیار سے بات کرتا ہے تو وہ ٹوٹے رشتے کیا ہو جاتے ہیں؟ بحال ہو جاتے ہیں. اور آئے ٹوٹے رشتوں کو بحال کرنے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کریں. آئے نہمیہ کی طرح ہم فیصلہ آباد کی کلیسیاں میں محبت کی فضا کو قائم کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کریں. وہ کام جو خدا نے ہمیں سونپا ہے ہم اس کو دیانتداری سے کر سکیں. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے. God bless you.